ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف الوی 10ویں گلوبل اسلامک فائنانس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر, ڈاکٹر شمشاد اختر, ex-Governor of State Bank, some Sharia scholars here, welcome, foreign delegates, ladies and gentlemen, excellencies, assalamu alaikum, and those who have come from abroad, a warm welcome to Pakistan. It is a matter of great pleasure that the 10th Global Islamic Finance Award ceremony is being held in Pakistan, and it recognizes contributions made in this sector. And some of the delegates may be present in a video link, so I welcome the entire conference. I believe the Islamic financing has been increasing throughout the world, and the figure which was mentioned was $2.7 trillion in products in all countries of the world. But at the same time, if I can remember, the global finance is much bigger than this, and this is probably not even 1 or 2% of what is possible. But especially, I must appreciate that 17% of Pakistan's banking sector is tuned to Sharia compliant instruments, and out of which 50% of auto and about 60% of housing, as mentioned by the Governor State Bank, is in Sharia compliant mortgages. And of course the sukuk, which has been floated in the energy sector, probably close to 300-400 billion rupees. I think that is very important, and it allows the people to participate in a Sharia compliant financial instruments in the profits or in the investments which are being made. The role of State Bank of Pakistan, of course, is very commendable. Thank you very much, as well as the Securities Exchange Corporation of Pakistan. What I have been seeing, there is one issue which I must bring forward to you, and which was pointed out in a study recently or a few years ago, which the Governor State Bank pointed out, is the awareness of people as far as Islamic banking is concerned. Before you standing here is a person who was unaware of it. But just the fact that the product had Islamic banking stuck to it, I took a loan from a Sharia compliant instrument. But to be frank with you, I don't know the difference. I didn't know the difference. I still don't know the difference, but it gave me satisfaction that it was a Sharia compliant instrument. So that means there's an anomaly somewhere. And that is what I'm going to bring forward to you today. You would have had traditional speeches when people talk about whatever is being done. I must congratulate you for the hard work which has happened. But at the same time, Islamic financing to me is a far bigger area than just lending money in a Sharia compliant way. It's far bigger. And before I came, I just made out some ideas, put my ideas onto paper. Of course, Sharia compliant mudareba, which is profit and loss, musharika, which is a joint venture, ijara, which is leasing, murabeha, etc., are looking at ways and means whereby the spirit of Islam does not get trampled upon by the financial instruments which were developed over the last 500-600 years. And what were the financial instruments which were developed in the last 500 years? The concept of making a profit out of lending has always been there. But the fact that the institutions, lending in Europe, matured in the 13th and 14th centuries, in Venice, for example, in other European areas, for example, where people's investment, rather than just a deposit and a loan related to the deposit, putting gold into a bank or with a person and taking a loan out of that money, rather beyond that,
financial instruments started coming up. But the biggest challenge happened, and I will relate it back to COVID. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ اتنے سارے لوگ یہاں اس زبان میں سمجھنے والے بھی موجود ہیں، جو اردو کے اندر میں بیان کروں میری روانی بہتر ہو جائے گی اور آپ سے بات بھی مکمل کر سکوں گا. تو ہوا یہ، کووڈ کے اندر کیا ہوا؟ کووڈ کے اندر ایک چیلنج آیا کہ حکومت کیا کرے، ملازمتیں اور یہ سب ان کی جائیں گی تو کچھ نہ کچھ احساس ہوگا. تو بلیک ڈیتھ جب پلیگ آیا یورپ کے اندر تو ایک بہت بڑی چینج آئی. چینج یہ آئی کہ 30-40% نوجوان مر گئے اس پلیگ کے اندر. تو لہذا the supply of labor was short and the demand of labor was very high. تو کچھ ملکوں کے اندر کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بن رہے تھے اور بن گئے تھے، مگر 3 ممالک کا میں آپ کے سامنے نام لوں گا، فرانس کا، انگلینڈ کا اور اسپین کا، اور پھر یورپین ایسٹرن یورپین کنٹریز کا. تو کیا ہوا، اور یہ اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اب کہاں جا سکتا ہے. تو ہوا کیا کہ انگلینڈ نے قانون پاس کیا کہ جو بیماری سے پہلے تنخواہیں تھیں وہ وہی رہیں گی، بٹ ور ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ اٹ، کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی کیفیت موجود تھی. مزدور نے کہا میں نہیں کام کرتا، تو انہوں نے ایک اور قانون پاس کیا. انہوں نے کہا جو کام نہیں کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو اپنا مالک بدلے گا اس کو سزا دی جائے گی. اچھا، کچھ اور چینجز ہوئیں کہ وہاں کے ان تینوں ممالک کے انسٹیٹیوشنز خود بھی ترقی کر رہے تھے. اور اسپین تو فتوحات پیرو کے اندر اور انکاز اور وہاں سے خوب لوٹ مار کر کے سونا وونا سب کچھ لے آئے تھے. ان کو اتنی فائنینسنگ کی ضرورت، اسٹیٹ بادشاہ کو اتنی فائنینسنگ کی ضرورت نہیں تھی. انگلینڈ اس زمانے میں اس طرف ساؤتھ امریکہ کی طرف نہیں گیا، اس کو بڑی ضرورت تھی. تو جب بادشاہ کہتا تھا کہ جی مجھے ٹیکسز کی ضرورت ہے اور یہ کام کرنا ہے، تو انسٹیٹیوشنز کہتے تھے کہ تمہارے طاقت جو ہے وہ ہم تھوڑی سی اور کم کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو دینا چاہتے ہیں. تو سب سے زیادہ وہاں فرق آیا، فرانس میں، اسپین میں کم آیا، اس کے بعد فرانس میں آیا. مگر ایسٹرن یورپ میں کیا ہوا؟ ایسٹرن یورپ میں فائنینشیل انسٹرومنٹس ڈیولپ نہیں ہوئے، وہ اپنے کسانوں پر اور دہقانوں پر اسی طرح سے ظلم کرتے رہے اور معاملہ بڑھتا گیا. تو کووڈ از اے سملر چیلنج ٹو دا فائنینشیل مارکیٹس آف دا ورلڈ. سملر چیلنج اگر میں اور آپ اس کو سمجھیں. اور اسپرٹ کیا ہوگی سمجھنے کی؟ دیکھیے، صرف لین دین اسلامک فائنینسنگ کی بنیاد نہیں ہے، کمپیشن اس کی بنیاد ہے. اچھا، یہ احساس پروگرام جو یہاں ہوا وہ ایک کمپیشن کی بنیاد پر پروگرام تھا، اس کا لین دین سے کوئی تعلق نہیں. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلامک فائنینسز کے چند 5 پرنسپلز میرے ذہن میں آتے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک ہے فیئرنس اور انصاف. فیئرنس ہو، فیئرنس اس بات کا نہیں کہ جو قرضہ لے رہا ہے وہ قرضہ واپس کرے، اس کے ساتھ انصاف ہو. معاشرتی انصاف کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. دوسرا فیئرنس ہے کہ لوگ برابر ہوں، ایک یکساں انداز سے ٹریٹ ہوں. اور پھر جسٹس ہے جس کو انصاف کہتے ہیں. تیسرا ایک ایکوالٹی کی بنیاد پر ہو کہ جو چیزیں سب کو اویلیبل ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ ہر سیکٹر میں نیچے تک لے جائی جائیں. چوتھے ٹرانسپیرنسی ہو، چھپ کر کوئی کام نہیں ہو. چھپ کر جو کام ہوتا ہے وہ اسلام کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں اس میں خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اور 5واں اصول جو ہے وہ پرسوٹ آف سوشل ہارمنی. اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے کہ فائنینشیل، یعنی آج سے 15-20 سال پہلے تو یہ بات بھی نہیں ہوتی تھی کہ کیپٹلزم کو کچھ ذمہ داری اٹھانی چاہیے سوشل سیکٹر کی. اور ہو کیا رہا ہے، جو جس طرح سے، اور میں بتا دوں، میں یہاں نام ابھی سنا، ماشاءاللہ مولانا تقی عثمانی صاحب کو آپ نے ایوارڈ دیا، اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے پوائنٹ کیا کنسنٹریشن آف ویلتھ کے اوپر بھی، کہ اسلامک ایٹیٹیوڈ آف فائنانس اینڈ ویلتھ میں کنسنٹریشن آف ویلتھ جو دنیا میں عام ہے آج، وہ اسلامک فائنینسنگ کے ذریعے اور اسلامک کانسیپٹ آف ٹریڈ اور اسلامک کانسیپٹ آف ویلتھ ایکومولیشن سے بالکل متضاد ہے. بالکل متضاد ہے ٹوٹلی. آئی ڈونٹ بلیو کہ اٹ از پاسبل کہ some companies
can be far richer than countries, and then unrepresented companies who do not have people, elected people on the board of directors, run the world in a manner it is being done today. It is actually being run in a different manner by people. फेसबुक से अपील करनी पड़ती है मुल्कों को कि भाई ये हमारे यहाँ इंतशार पैदा कर रहा है, इसका नाम तुम निकाल दो या इसका अकाउंट तुम ख़त्म कर दो. Do they have a morality background of any sort? They have a morality determination of any sort? तो इससे एक और चीज़ जन्म पाती है, और वो भी मैं समझता हूँ आपके सामने रखें कि दुनिया के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन की कैफियत है वो बढ़ती जा रही है. तो जहाँ मैंने मौलाना तकी उस्मानी साहब की बात की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर, तो आप लोग तो पढ़ने वाले हैं मईशत को, और मैं तो एक lay person हूँ as far as finance is concerned. But recently I read number of books जिसके अंदर एक थॉमस पिकेटी की एक कैपिटल है जो 2013 के अंदर उसने छापी थी, और एक अभी है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी जो 2020 में फरवरी में छापी गई. उसके अंदर ये इस्लामिक फाइनेंसिंग के उसूलों की बात आपसे कर रहा हूँ. उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के एतबार से बहुत बड़ी बहस है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इस वक्त कैपिटलिज्म, इररिस्पॉन्सिबल मनी एक्यूमुलेटिंग एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटल किस तरह से वेल्थ कंसंट्रेट कर रहा है. एंड सरप्राइजिंगली इट वाज शॉकिंग फॉर मी, एंड आई शेयर्ड अ ग्राफ आई थिंक ऑन ट्विटर ऑल्सो फ्रॉम दैट बुक. और वो ग्राफ ये था कि पिछले 2014 से 2018 तक इंडिया एंड द गल्फ रीजन्स के अंदर जो वेल्थ डिस्पैरिटी आई है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आई है. सबसे ज़्यादा डिस्पैरिटी बिटवीन द कॉमन मैन एंड द वेल्थ बीइंग एक्यूमुलेटेड एट द टॉप. तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मंजिल और पाकिस्तान का डायरेक्शन कैपिटल एक्यूमुलेशन इन एन एक्सप्लॉयटिव मैनर का हो ही नहीं सकता. इस्लामिक फाइनेंसिंग और इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड और इस्लामी माशरे के अंदर इस बात का इम्कान नहीं है कि एलिटिज़म यहाँ पर बढ़े. इसी अंदाज से आप ये जो पूरा एक देहकल कैफियत है जो माशरों को घुन की तरह खा रही है, और वो है ये कि एलिटिज़म हर चीज़ में आ जाता है, तालीम के अंदर आ जाता है. इस वक्त तालीम इतनी एलिटिस्ट है, एंड अगेन referring to Thomas Piketty and other educational surveys being done, कि मगरिब के अंदर तालीम एलीट क्लास के बच्चों की तालीम तो हो सकती है आसानी से, बाकी आम आदमी के बच्चों का इम्कान ही नहीं वहाँ जाने का. अच्छा, ये वो चैलेंजेस हैं जो हम जिनका हमारा मुकाबला है. इस्लाम का इस एलिटिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं. और अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ताज़ा किताब आई है रेविलेशन के नाम से, नाम मैं भूल रहा हूँ ऑथर का, रीसेंट बुक में मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले की बात है, और मैं सोचा था लिख लूँगा, नाम भूल जाता हूँ. उस किताब के अंदर, एंड इस अ पाकिस्तानी ऑथर लिविंग इन बॉस्टन, उस किताब के एतबार से तो द रियल रेवोल्यूशन वहदानियत वाली रेवोल्यूशन नहीं था ज़रूर, क्योंकि लोग पूजा करते थे दूसरे देवताओं की सवाए अल्लाह वाहिद अल्लाह के अलावा, तो लिहाजा वो चैलेंज करने आए थे. मगर ये मैसेज ये नहीं था माशरे के अंदर, ये मैसेज था एंकर अल्लाह सुब्हानहू ताला की गुफ्तगू और बात कुरान के अंदर जो आई, और एक कम्युनिकेटर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और एक प्रैक्टिस करने वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में. एंड दैट चैलेंज द इस्टेब्लिश एलिटिस्ट कल्चर ऑफ मक्का एंड इस्टेब्लिश्ड एलिटिस्ट कल्चर ऑफ सऊदी अरेबिया. असल चैलेंज ही यही था, असल मैसेज ही यही था कि इंसान को बराबरी की तरफ लाया जाए और इंसान को बराबर किया जाए. तो ये जो चैलेंज था ये फाइनेंशियल चैलेंज था टू हैंडल इट, और उसकी रूह वहदानियत के साथ और उसकी रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. और फिर उस चैलेंज को, वो चैलेंज वो था जब इम्प्लीमेंट किया गया तो दुनिया के अंदर एक चेंज आई. दुनिया आजकल मोरालिटी की कोई अहमियत नहीं है दुनिया के अंदर. आप इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, आप सारे इंस्टीट्यूशन देखिए, मोरालिटी की कोई अहमियत नहीं है. और अगर इंसानियत ने बदलना है तो मोरालिटी एंकर होगा, तब इंसानियत बदलेगी.
انسانیت مال و دولت کے ذخیرہ کرنے کے اندر صرف انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا، دنیا جس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پروڈیوس کرتی رہے اور اپنے سینے میں سے وہ چیزیں اگلتی رہے جو ایک اچھے سٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے ضروری ہے، دنیا کے اندر بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو جہاں انسان مزری میں ہے تو انسان کا مستقبل بھی مزری کے اندر نظر آنے لگا، تو لہٰذا سوچا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ملٹی نیشنلز کے اعتبار سے بھی سب کے بینک سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اصول ہر کاروبار کے اور ہر ادارے کے اصول مختلف ہونے چاہیے. پروفٹ میکنگ alone should not be the underlying factor for business اور انڈسٹری. کیا فیکٹرز ہونے چاہیے کہ یہ جو کاروبار ہے یہ ہمارے جو امپلائیز ہیں اور ورکرز کے لیے بھی اچھا ہے نہیں ہے، ایکسپلائٹیٹیو کیپیسٹی نہیں ہونی چاہیے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ورکر کو ایسی تنخواہ دیں کہ ہی شوڈ ہیو اے 5 اسٹار لائف اسٹائل. ڈزنٹ مین دیٹ. اٹ مینس کہ کم سے کم اس کی ایسینشلس کا احتیاط تو کریں نا. پاکستان کے اندر کم سے کم اس کی زندگی کے اعتبار سے تو احتیاط کریں. ایکسپلائٹیٹیو میکینزم ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی اگر سرکار تنخواہ مقرر کرتی ہے 17,000 کی تو لوگ 11-12,000 کے اندر کانٹریکٹ لیبر کے تھرو کام کرتے ہیں. تو یہ ناانصافی جو ہے یہ معاشرے کے اندر تکلیف پیدا کرتی ہے. کوئی اسلامی طریقہ کار اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے یا جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اور اگر آپ اسلامک فائنینسنگ کے اصولوں کو آپ امپلیمنٹ کریں تو کیا یہ معاشرے کے لیے بھی کاروبار اچھا ہے، کمیونٹی کے لیے بھی اچھا ہے یا نہیں ہے؟ You can't have a business which is harmful for the community or which can be harmful or exploitative to be allowed. اور آج اور کل کی دنیا کے انوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی صحیح. اب یہ سوال آنے لگے نا، پہلے تو نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی سوال کی ضرورت ہی نہیں، جو مرضی ہے کرنا ہے کرتے رہو. اور ساتھ ساتھ ایک کیفیت پیدا کرنی پڑے گی، مجھے تو نہیں معلوم، میں آپ کی عدالت میں یہ بات چھوڑتا ہوں کہ منافع کی کوئی مقدار تو ہوگی جو صحیح ہوگی، مطلب کوئی حد تو ہوگی. میری سمجھ میں وہ کیفیت نہیں آتی. اگر میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس کوئی علاج آ جائے بیماری کا اور موت کا مثال کے طور پر، جس کو میں خود مارکیٹ کرنے جاؤں، میں کہوں جی 1 کروڑ سے کم کی گولی نہیں ہوگی، کیا مجھے اجازت ہے اس بات کی؟ کین آئی ڈو دیٹ؟ اچھا یہ چیز پھر ہر چیز میں شامل ہونی چاہیے نا. پروفیٹیبلٹی کا کوئی اندازہ ہونا چاہیے. ایک زمانے میں یہ کیفیت تھی کہ مونوپولیز کو بریک کیا جاتا تھا. مجھے یاد ہے AT&T IT&T اور مختلف ادارے توڑے جاتے تھے کہ بھئی یہ مونوپولیز بننا اچھا نہیں ہے. مگر پھر مغرب کو بھی احساس ہوا کہ اب قبضہ کر کے تو نہیں کر سکتے، اب ہم اپنی فوج نہیں بھیج سکتے. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بائی دا وے ٹو آل آف یو جس نے آ کر ہمارے اوپر قبضہ کیا واز اسٹیبلش آن اے فائنینشیل انسٹرومنٹ. جب وہاں چلنا شروع ہوا کہ جب لوگوں کو احساس ہوا کہ یار یہ کولمبس اور یہ سب لوگ جا کر بڑی مال و دولت لا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا انڈیا سے بھی کچھ مال و دولت لائی جا سکتی ہے. تو 200 یا 300 لوگوں نے سٹاکس 200 پاؤنڈز کا انویسٹمنٹ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی میں، اور مستقبل کے اندر پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو. یہ چیلنج اس وجہ سے کہ یہ صدر جو آپ نے بلایا یہاں بولنے کے لیے نا، اس کا فائنینسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر فائنینسز کے متاثرین میں ضرور ہوگا. لہذا ان متاثرین کے حوالے سے میں بڑی اہمیت دیتا ہوں اس بات کو کہ لوگوں کو معاشرے کے اندر اویئرنیس ہو. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ آل بینکس آر دیئر آف کورس ٹو میک پروفٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کسی نہ کسی انداز سے آپ یہ کہیے. اسلام کے اندر ایک ہے کہ اخلاق جو ہے ان کا خیال رکھا جائے. وہ کیا ہے؟ یعنی جو انسٹرومنٹس اور جو اسپیشلٹی آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ ہمدردی سے امپلائی کریں. مثال کے طور پر آپ ہی کے یہاں اکاؤنٹنگ فرمز ہیں، کسی کے اکاؤنٹس دیکھیں اس کے اندر ان کو احساس ہو کہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے کہ یہ بہتر ہو جائے، تو وہ ایک انصاف کی تابع کیفیت کے اندر اس نے کام کیا. ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کو احساس ہو کہ میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں تو اس کی بھی کوئی قانون اور اسلامی قانون خاص طور پر جو موریلٹی بیسڈ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا. پروفٹ میکنگ آپ دیکھیں اخبار میں آ جاتا ہے، قائد اعظم نے کہا کیا ہولڈنگ اور بلیک میلنگ کے اوپر.
آف دا مارکیٹس، قائد اعظم نے کہا. مگر آج بھی آپ نے شوگر اور ویٹ کے اعتبار سے جو اسکینڈلز پڑھے، آج بھی وہی کیفیت ہے کہ ہوٹ کر لو، منافع زیادہ کمائیں گے. سو دیر فور میں بہت عرصہ یہ سوچتا رہا کہ سود سے آزاد فائنینسنگ کیسی ہوگی. بہت پڑھا میں نے، پروفیسر خورشید صاحب کو بھی پڑھا، وہ لکھتے رہتے تھے، بتاتے رہے، اور بہت سارے لوگوں کو پڑھا. اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہ مشکل آتی تھی کہ دیکھو اگر بینک کسی کو قرضہ دیتا ہے، یہ اگین ٹاکنگ لائک اے لے مین، تو بینک قرضہ دیتا ہے، بینک کے پاس وہ انسٹرومنٹس نہیں ہیں کہ وہ دیکھے کہ یہ منافع بخش ہے ادارہ یا نہیں ہے. کیونکہ اگر آدمی چوری کرنا چاہے تو بینک ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو لک ایٹ دیٹ. اتنا اس کو منافع نہیں مل رہا ہے اس قرضے سے کہ وہ ایکچولی وہاں آدمی بٹھا کر یہ دیکھے کہ یہ فائدہ ہے، منافع بخش ہے یا نہیں ہے. اینڈ دیر ول بی اے ٹینڈنسی کہ لوگ شرارت کریں گے اور پیسہ لے کر وہ بکس کو کوک کریں گے. اچھا، سو دیٹ از وائی آئی تھاٹ کہ کچھ نہ کچھ، ایک تو انفلیشن کے اعتبار سے کچھ خیال رکھنا پڑے گا کہ آج جو پیسہ دیا وہ کل اس کی ورتھ وہ نہیں ہے، کوئی لنکیجز، اور دوسرے یہ کہ پروفیٹیبلٹی. مگر آج میں دیکھتا ہوں کہ چائنا کے اندر اور بہت ساری جگہوں کے اندر یہ کیفیت بن گئی ہے کہ اگر جتنا آپ اپنے معاشرے کو یہ وائٹ اکانومی کی طرف لے جائیں گے، اس بات کا امکان ہوگا کہ ٹرسٹ آف دی انسٹیٹیوشنز ان دا بزنس بڑھ جائے گا. تو چائنا کے بہت سارے بینکس نے یہ کیا کہ تم اپنا جو ساری بکس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لنکڈ رکھو. تو اگر تمہیں 6 مہینے بعد مزید قرض کی ضرورت ہے تو تمہیں ہم 1 گھنٹے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے اور انسٹرومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے تمہیں بتا دیں گے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. تو دیٹ ہیز ریمووڈ دا پرسن ایون ان رسک میٹیگیشن ان انشورنس ایٹسٹرا. اٹ ہیز ریمووڈ اے پرسن، براٹ ویری سائنٹیفک انسٹرومنٹس ان ٹو پلے کہ اس طرح سے اس کو آسانی سے دیا جا سکے. اچھا، میں آخر کے اندر ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے پور سیگمنٹس، اچھا پور سیگمنٹس میں آج اس طرح سے پور تو نہیں ہے مگر عورت بھی ہے. عورت کو آپ کی معیشت کے اندر، اینڈ دیٹس اے گڈ ایگزامپل رائٹ ہیئر، اف آئی ور ٹو لک ایٹ وومن تو آئی وڈ ہارڈلی کاؤنٹ دم 5 اور 6 7 8 مے بی. عورت کی گنجائش آپ نے پیدا نہیں کی ہے، اور عورت کو انوالو کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. آج کل کی دنیا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہٰذا 52% اور 51% آف دا پاپولیشن سٹنگ ایٹ ہوم. مگر اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے حوالے سے، یا وہ جو بنگلہ دیش کے اکانومسٹ تھے جنہوں نے نیچے لون دینا شروع کیا، سوسائٹی ہیز فاؤنڈ کہ دا موسٹ ریلائبل اینٹیٹی ان اے سوسائٹی آر وومن، جو واپس بھی کرتی ہیں اچھی طرح سے. تو لہٰذا آپ ساری چیزوں کے اندر میری آپ سے درخواست ہے کہ جیسے جیسے آئی ہیو ہیڈ کنٹینیوسلی بین میٹنگ ڈاکٹر رضا باقر آن اے نمبر آف ایشوز، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل اکانومی جیسے بڑھے گی، عورتوں کو کے ساتھ یہ جو احساس پروگرام کے ذریعے وہ اکاؤنٹ کھول سکیں. میں ایک اور لیول پر علماء کے ساتھ مل کر یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وراثت کے اعتبار سے انصاف نہیں ہوتا. جو قرآن نے، جہاں اسلامک بینکنگ کی آپ بات کریں اور فائنینسنگ کی، تو اف یو ڈو ناٹ امپاور وومن at least the way that Islam wanted them to be empowered, تو نتیجہ یہ ہے you are doing a major disservice. تو اس لیول پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے، اور علماء کے ساتھ کافی اس میں پیش رفت ہوئی ہے کہ how can they play a part in that. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈپرائیو سیکٹرز ہیں اس کے اندر میں رضا باقر صاحب کے ساتھ اور بینک کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی ملتا رہا ہوں کہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں، یہ بھی کمزور طبقہ ہے معاشرے کا، اس کو بھی اپنے آئین لائیں، عورتوں کے معاملے کے اندر انکریج کریں. تو آل یور انسٹرومنٹس شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹورڈ سوسائٹی. سو آئی بلیو، میں آپ سے تھوڑا سا جو آج آپ کی گفتگو ہے اس کے اندر صرف یہ چاشنی ڈالنا چاہتا تھا کہ اسلام کی اسپرٹ اور ریاست مدینہ کی جو اسپرٹ ہے وہ ہے غریب کو ساتھ اٹھانے کی. اور موجودہ زمانے کی جو کیپٹلسٹک اسپرٹ ہے اس میں غریب از جسٹ این انسٹرومنٹ آف لیبر ٹو، جس کو صرف اس بنیاد پر رکھا جائے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اعتبار سے اس کی تنخواہیں ہوں گی، ادروائز نگلیکٹ کیا جائے. تو میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر چھوڑی ہیں، میرے اپنے سوالات بھی اور مستقبل کے سوالات بھی، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ conceptually is struggling towards that a more moral world than the exploitative world of today. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.